वादा मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हुकूमत ने कल बुलवा लिया है। सदर मुमलिकत ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ, और कल काफ़ी ज़्यादा बिल्स जो हैं हुकूमत की तरफ से पेश होने हैं। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बिल एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का और दूसरा नैब का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके हवाले से पास करवाने की कोशिश की जाएगी। अब आपको याद है कि गुज़श्ता जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास डिले हुआ था या सस्पेंड हुआ था, रोक हुआ था, वो इस वजह से कि हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं हो रही थी और इत्तेहादी वोट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे तैयार नहीं थे। अभी खबर ये आ रही है कि ना सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बल्कि मुस्लिम लीग काफ, दो बड़े इत्तेहादी जिनके मसाइल थे GDA के थे लेकिन छोटे मसाइल थे वो हल हो गए थे पहले ही, MQM और PMLQ को राजी करवा लिया गया है। और ये किस तरह करवा लिया गया है इसकी बहुत सी खबरें, बहुत सी चमगोइयां इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। यहां तक कि सियासतदानों ने भी अपोजिशन के इस पे बात की है और मौला फजलुर रहमान ने भी इस पे सवालात उठा दिए हैं। और सियासतदानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जी कुछ फोन कॉल्स की जा रही हैं खुफिया, और अराकीन को जो है शामिल होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वोटिंग में उन पे प्रेशर, उन पे दबाव डाला जा रहा है। किस हद तक हकीकत है इसके अंदर बात करेंगे। कल कप्तान 11 बमुकाबला ऑपोजिशन 11 होगा, कौन जीतेगी? क्या कल तक हुकूमत अपने नंबर गेम इंटैक्ट रख सकेगी? ऑपोजिशन क्या एक बार फिर हुकूमत को शिकस्त दे पाएगी, नहीं दे पाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कल अगर कानून बन जाता है तो क्या 2023 के इंतखाबात फिर EVM के तहत ही होंगे? इस सूरत हाल में ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या इसको चैलेंज करेंगे? किस तरह से करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे? बड़े अहम किस्म के ये सवालात हैं। तो ये सारे सवालात का जवाब लेने की आज कोशिश करेंगे हुकूमत से भी और ऑपोजिशन जमातों से भी। इसके अलावा जो जज राना शमीम के इल्जामात हैं उनके बयान हल्फी के हवाले से आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसपे जो फरीकैन हैं खबर शाया करने वाले उनको शो कॉज हो गए हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2-3 बुनियादी सवालात रेज किए हैं कि एक तो ये नोटराइज बाहर से क्यों करवाया गया, और दूसरा ये भी सवाल अभी तक बरकरार है कि जी आखिर 3 साल तक जज राना शमीम जो है वो खामोश क्यों रहे। राना शमीम साहब खुद तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए, अब अगली समाअत 26 तक चली गई है, लेकिन बहुत से सवालात अभी भी बाकी हैं जिनका जवाब आना चाहिए। तो कुछ जवाब वो भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और जज राना शमीम के नून लीग के साथ जो मुबैना ताल्लुकात हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पे आ रहे हैं। तो क्या वाकई इस सारे मामले के पीछे नून लीग का कोई हाथ है और कोई मकसद है? तो प्रोग्राम के फ्लोर को सवालात के लिए, डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब के हसन खावर साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब। हसन खावर साहब, नंबर पूरे हो गए हैं हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। कल पार्लियामान के लिए आप पंजाब में बैठे हैं, काफिले को राजी करवा लिया है, किस तरह? और खबरें ये हैं इस्लामाबाद में कि जी कोई फोन कॉल्स की गई हैं खुफिया, कोई दबाव डाला गया है, कि सारा क्या मामला है हसन खावर साहब? जी फरीदा, देखिए बात यह है कि पार्टनरशिप्स जो होती हैं, इत्तेहाद जो होते हैं, वो फोन कॉलों पे नहीं चलते, वो मुशावरत से चलते हैं, वो डायलॉग से चलते हैं। अगर प्रेशर ही लेना होता तो फिर इतनी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों किया जाता, बातचीत क्यों होती, क्यों इकट्ठे बैठते, क्यों उन तहफ़्फ़ुज़ात को रिमूव किया जाता? ये तो जमहूरियत का एक तरीका है, डायलॉग, उसी तरीके को अपनाया है। और ये बड़ा क्लियर किया अपनी इत्तेहादी जमातों को कि आपको साथ लेके चलना है, साथ आए थे, साथ जाएंगे, और जहां तक हो सका आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। और इंशाअल्लाह कल भी सारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने खुद भी ये बात क्लियर कर दिया है। तो हमारी तरफ मुकम्मल तैयारी भी है और बिल्कुल हम सब एक पेज के ऊपर खड़े हैं। नंबर गेम पूरी है कल के लिए हसन खावर साहब? 100% पूरी है जी, 100% पूरी। तो अगले इंतखाबात, आम इंतखाबात 2023 में उनकी आईनी मुद्दत है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत ही होंगे हसन साहब?
آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ گئی تھی. بات یہ ہے کہ ہمارا تو انتخابی اصلاحات پہ زور ہے اور بالکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلے انتخاب جو ہیں وہ ای وی ایم کے ذریعے ہوں, شفاف طریقے سے ہوں, تاکہ کسی پارٹی کو یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ ہیر پھیر کر سکے یا اس کے پیچھے چھپ سکے. ٹھیک ہے کھوسا صاحب, کل کے لیے حکومت تو بڑی پرشکین ہے. اتحادیوں نے بھی جو ہے بہت سی ریزرویشنز کے بعد از خرابی بسیار وہ بھی راضی ہو گئے ہیں یا راضی کروا لیے گئے ہیں. کس طرح خفیہ فون کالز کی کچھ خبریں آ رہی ہیں, کچھ اور دباؤ کی خبریں آ رہی ہیں, لیکن حسان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا. تو کل کے لیے کھوسا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی متحدہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا؟ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی تو بڑی کلیئر ہے. ہم تو متفق ہیں اور یونائٹڈلی پوری جو اپوزیشن ہے وہ کمبائنڈ طریقے سے انشاءاللہ اس کی شدت سے مخالفت کرے گی اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ یہ اس طرح سے بلڈوز نہ کریں. اور اس طرح سے تو انہوں نے آلموسٹ اپر ہاؤس کو ریڈنڈنٹ بنا دیا ہے. یعنی اگر آپ نے جوائنٹ سیشنز ہی بلا کے سارے قوانین کو اس طرح سے بلڈوز کرنا ہے تو پھر سینٹ جو اپر ہاؤس ہے جس میں چاروں اکائیوں کی برابر کی نمائندگی ہے تو پھر روح آپ مجروح کر رہے ہیں, قانون ساز ادارے کی روح مجروح کر رہے ہیں جس میں انڈیپینڈنٹلی نیشنل اسمبلی کا بھی ہونا چاہیے اور سینٹ بھی اس کو بائی پاس کرنا. یہ لٹرلی سینٹ کو بائی پاس کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں غریدہ, یہ یقین رکھیں کہ اس وقت جس کیفیت میں ہے, ایک تو یہ بہت جلدی میں ہے کہ 20 نومبر سے پہلے سب کچھ ہو, کیونکہ 20 نومبر آپ سمجھتی ہیں ایک ایسی ڈیٹ ہے جس پر ان کا بہت زیادہ دار و مدار ہے کہ شاید ان کو جو ہے کپتان ان کے ساتھ ہے. تو یہ 20 سر میں بالکل نہیں سمجھتی, کی ڈیڈ لاک سر میں بالکل نہیں سمجھتی 20 نومبر سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اچھا چلیں, اتنی بھی بھولے آپ نہیں ہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں اور جو میرے پینل کے دوسرے رفقا بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ توڑ چڑھنی نہیں گڈی, میں تو انداز دیا اس لیے چڑھنی نہیں ہے گڈی کیونکہ پنجاب میں جو ہے پی ٹی آئی نے بالآخر پی ایم ایل کیو نے پی ٹی آئی ہی کے خلاف الیکشنز لڑنے اور کراچی سندھ میں ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کے خلاف ہی الیکشن لڑنا ہے. تو اس لیے یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کا ملبہ جو بیڈ گورننس کا ہے, جو مہنگائی کا ایک سونامی انہوں نے نافذ کر دیا ہے, طاری و جاری و ساری کیا ہوا ہے عوام کی, اور جو جس طرح سے ڈالر کی پرواز جا رہی ہے, جس طرح سے ملک کو مقروض کیا گیا ہے, یعنی اندازہ کریں کہ 41 کھرب پر چلا گیا ہے, جو یعنی 25 کھرب تھا وہ 41 کھرب پہ چلا گیا ہے. 16 ٹریلین انہوں نے ایڈ کیا ہے. آپ ذرا پاکستان کی معیشت کی قسم پرسی کا عالم دیکھیے گا تو نہ تو پی ایم ایل کیو اپنے کھاتے میں یہ لے گی اور نہ ہی جو ہے یہ اس کو ایم کیو ایم اپنے کھاتے میں. کھوسا صاحب اگر اتنے مسائل ہیں کھوسا صاحب, اور آپ نے کہا پنجاب میں پی ایم ایل کیو نے ایونچولی پی ٹی آئی کے خلاف اور کراچی سندھ میں ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کے خلاف لڑنا ہے, تو پھر ای وی ایم پہ راضی کس طرح سے ہو گئی دونوں جماعتیں اتحادی؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا تو بڑا سمپل سا ہے. پی ڈی ایم تو ہمارا, ہم تو کہتے ہیں ای وی ایم پہ میں بات کر رہی ہوں کہ اتحادی جماعتیں پھر راضی کس طرح ہو گئی ووٹ دینے پہ اگر ایونچولی انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف لڑنا الیکشن پنجاب میں اور سندھ میں کراچی میں؟ تو یہ کل نظر آ جائے گا آپ کو. ان کی دراڑیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں جس طرح سے یہ ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس امپائر نے بھی ان کو اگر کچھ یہ لولی لنگڑی ان کی جو ہے کوئی صلح کرا بھی دی ہے تو اس میں بھی دراڑیں پڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی, بہت جلدی نظر آئیں گی. اول تو میں نہیں مانتا کہ کل وہ سارے جو ہے ای وی ایم پر آ جائیں گے, کیونکہ ای وی ایم کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ مشین تیار کرتا ہے وہ ایک چپ کے ذریعے اس ریزلٹ کو جو ہے انٹرسپٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے اس کی ہیک کر سکتا ہے اور اس کو ریزلٹ کو تبدیل مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون توڑ نہیں چڑھے گا بالکل, اس لیے کہ آرٹیکل 218 اور 220 یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کروانا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے ہی ای وی ایم مشین کو
مسترد کر چکی ہے کہ یہ شفافیت کے راستہ میں یہ حائل ہوتی ہے. تو یہ آئینی بحران کی طرف بھی یہ اس معاملے کو لے کر جا رہے ہیں. نیب کا تو باقی آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ نیب کا قانون جو ہے یہ پاس تھرو نہیں کروا سکیں گے جو انہوں نے دوسری ترمیم کی ہے اور تیسری ترمیم کی ہے، اس لیے کہ نیب کے چیئرمین کی تقرری دوبارہ یا اس کی جو ہے توسیع کرنا یہ اس بنیادی قانون کی روح کو مجروح کر دیتا ہے، کیونکہ اس سے جو آپ کی احتساب کی شفافیت ہے وہ سبسربینٹ ہو جاتی ہے، حکومت کے تابع ہو جاتا ہے چیئرمین نیب، اور اگر حکومت کے تابع ہو تو پھر ظاہر ہے کیا آپ کی جو ہے احتساب کی شفافیت کھوسا صاحب، یہ جو حکومت کل بلز لانا چاہ رہی ہے اس پہ اپوزیشن قانونی کیا اسٹریٹجی اپنا سکتی ہے؟ اس پہ دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی، لیکن طارق فضل صاحب حکومت بڑی پر اعتماد ہے، اتحادیوں کو بنا لیا، پی ایم ایل کیو راضی ہو گئی، متحدہ قومی موومنٹ راضی ہو گئی، اب کل اپوزیشن کیا کرے گی؟ آپ لوگ کیا کریں گے کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریزہ. دیکھیں حکومت کتنی پورے اعتماد ہے اس کا پتہ تو کل لگے گا جب میدان سجے گا، اور جس کے بارے میں کہوں گا کہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. اس اعتماد کی سرخرو ہوتا ہے یا ایسی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ نتیجہ کل جو بھی آتا ہے ظاہر ہے دونوں ایوانوں کو ملا کے بظاہر اتحادیوں کی ووٹوں کو ملا کے اکثریت حکومت کے پاس موجود ہے، لیکن جس انداز سے یہ یہاں سے پاس کرنا چاہ رہے ہیں یہ بل جوائنٹ سیشن سے، ہر ادارے کی دیکھیں ایک تقدیر ہوتی ہے، کوئی تکریم ہوتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ پارلیمانی عمل پہ ایک ڈکیتی ہے کہ آپ صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کے پاس ادبی اکثریت ہے آپ پارلیمان کو استعمال کر رہے ہیں ایک ٹول کی طرح، اور ایک ایسا بل لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے اوپر شدید تحفظات ہیں تمام اپوزیشن کی جماعتوں کے، اور شدید تحفظات ہیں آپ کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر یہاں تک کہ اپنے اراکین پرویز خٹک صاحب کے بھی تحفظات ہیں اس پہ. بالکل آپ کی جماعت کے اندر لوگوں کے تحفظات ہیں، کیونکہ یہ کتنا قابل عمل ہے، یہ آگے جا کے کس طرح کا پنڈورا باکس کھولے گا، یہ ای وی ایم مشین، یہ اس کے اوپر بہت زیادہ سب کے تحفظات ہیں. تو میں کہوں گا کہ پارلیمانی عمل پہ کل حکومت ایک ڈکیتی کرنے جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیت ظاہر کر دی ہے کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ پارلیمان میں کسی بھی جماعت کی، چاہے وہ آپ کی اپنی اتحادی جماعتیں ہیں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، کسی کی بھی رائے کو آپ نہ سننے کا آپ کے پاس وقت ہے نہ آپ سننا چاہتے ہیں. لیکن طارق فضل صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کتنی دفعہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے دعوت دی ہے؟ آپ لوگ بیٹھتے نہیں سنجیدگی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ ای وی ایم پہ، انتخابی اصلاحات پہ وزیر اعظم صاحب نے خود بھی کئی دفعہ دعوت دی ہے، تو یہ مسئلہ پھر حکومت کا تو نہیں ہے نا، اپوزیشن کا بھی ہے. وزیر اعظم صاحب تو ای وی ایم سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس بات پہ آنریبل پارٹیسپینٹس اور آپ بھی مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے، پاکستان کی داخلی سلامتی. آپ کی داخلی سلامتی، قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں جس میں تمام سینئر پارلیمانی لیڈر شریک ہوئے ہیں، تمام اعلیٰ ترین عسکری قیادت شریک ہوئی ہے، لیکن ان دونوں اجلاسوں میں پرائم منسٹر صاحب خود شریک نہیں ہوئے جو ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں جنہوں نے پالیسی بنانی ہے اور فیصلہ سازی کرنی ہے. تو یہ تو آپ چھوڑ دینا کہ پرائم منسٹر کتنا انٹرسٹڈ ہے اپوزیشن کی رائے لینے میں اور ان کے ساتھ سر وہ کتنی دفعہ دعوت دے چکے ہیں طارق فضل صاحب، کتنی دفعہ وہ بیانات دے چکے ہیں کہ میں دعوت دیتا ہوں، وہ ٹویٹس کر چکے ہیں. اب انتخابی اصلاحات کے لیے وزیر اعظم نے خود تو نہیں بیٹھنا نا، ظاہر ہے وہ کمیٹی بنائیں گے، آپ لوگ کمیٹی نہیں مانتے. آپ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے آپ لوگوں کو بلایا ہے، اس کے جواب میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ پرائم منسٹر مشاورت میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ای وی ایم سے کئی گنا زیادہ اہم ایشو کے اوپر وہ اپوزیشن سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نیب کی بات ہے، دیکھیں نیب کے جو آرڈیننس جو یہ بل لایا جا رہا ہے امینڈمنٹ، کوئی بھی چیز اگر آپ ٹائم اسپیسیفک کرتے ہیں تو اس سے آپ کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج سے 6 مہینے پہلے جس نے ڈکیتی کی اس کی سزا اور ہے، اور 6 مہینے بعد جو ڈکیتی کرے گا اس کی سزا اور ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا پیسہ جس نے بھی لوٹا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، اب بولڈ ہونی چاہیے، صاف اور شفاف احتساب کے ذریعے ہونی چاہیے. اور وہی پیسہ اگر آج کے دور میں لوٹا جا رہا ہے تو اس کی بھی سزا یہی ہونی چاہیے جو آج سے سال پہلے تھی، 2 سال پہلے تھی.
اب یہ امینڈمنٹ جو آ رہی ہے یہ میں آپ کو ذرا لیمن لینگویج میں بتا رہا ہوں کہ فلاں تاریخ سے پہلے تو چوری اور غبن کی سزا اور ہے اور فلاں تاریخ کے بعد جناب سزا اور ہے. یہ نیب کی جو ہے ان کی موڈیفکیشن ہے. تو کیا آپ کو اس بات سے اندازہ چلیں نہیں یہ ہوگا؟ تو طارق فضل صاحب یہ تو آپ لوگوں کا موقف ہے. طارق فضل صاحب یہ تو نون لیگ کا موقف ہے جو کئی دفعہ آپ لوگ پروگرامز میں دے چکے ہیں, ویسے بھی آپ لوگ دیتے رہتے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ کل کے لیے آپ اسٹریٹجی کیا اپنانے جا رہے ہیں؟ کل کے لیے جی اپوزیشن کی جوائنٹ اسٹریٹجی مرتب ہو چکی ہے. ہاں رابطے ہمارے جو ہیں وہ بالکل پہلے سے ہیں اور ابھی مزید ان کو فعال کیا گیا ہے. ہمارے تمام ممبران جو بیرون ملک تھے وہ بھی حاضر ہو چکے ہیں اور تمام جماعتیں انشاءاللہ اپنی جو پریزنس ہے اسے یقینی بنا رہے ہیں. بھرپور احتجاج کیا جائے گا, اپنا پوائنٹ آف ویو دیا جائے گا اور اس کے بعد جو اتحادی جماعتیں جن کی ریزرویشن موجود تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کل رات تک جو میرے سے آ رہے تھے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ 24 گھنٹوں میں کچھ جاننے کی چھڑی حکومت کے پاس ہے جس سے وہ اتحادی جماعتوں کو اور اپنی صفوں کے اندر موجود جو لوگ ہیں جنہیں تحفظات موجود ہیں طریقہ کار سے بھی اور جو بل کے اندر جو مٹیریل ہے اس سے بھی, دونوں سے ان کے تحفظات وہ کس جادو کی چھڑی سے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں میری سمجھ سے تو باہر ہے. اتنی جلدی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے. حسان خبر صاحب یہ بار بار سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جی اتنے شدید تحفظات آپ کے اتحادیوں کو, آپ کی پارٹی کے اپنے لوگوں کو ای وی ایم کے حوالے سے, تو یہ راتوں رات کون سی جادو کی چھڑی چل گئی ہے کہ ایک دم سارے راضی ہو گئے ہیں, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اس پہ؟ اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد ایک فال آؤٹ تو آئے گا. آپ اگر کل بل منظور کروا بھی لیتے ہیں عددی اکثریت کے ساتھ, بٹ اس کے بعد بھی چیلنجز آپ کے لیے سامنے رہیں گے موجود, تو وہ ان کا سامنا پھر کیسے کریں گے؟ حسان خبر صاحب. اچھا دیکھیے غریدہ, 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جس چیز میں مسئلہ آتا ہے ہم ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہیں. ہمارے آئی ڈی کارڈ کا سسٹم پرانا تھا, نادرا آیا, چیزیں شفاف ہو گئیں. ہمارے بارڈر مینجمنٹ کے اندر ٹیکنالوجی آئی, چیزیں شفاف ہو گئیں. یہ کیا ماجرا ہے کہ جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹیکنالوجی اور مشینوں سے ایسے دور بھاگنا چاہتے ہیں جیسے ہمیں وہ کرنٹ مار رہی ہیں. یہ کیسی ٹیکنالوجی ہے جس سے شفافیت کو خطرہ ہے؟ دوسری بات وزیر اعظم صاحب نے بھی آج یہی بات کی. دنیا میں جی دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم نے 12 اپوزیشن کو کہا آپ ہمیں بتائیں کہ اس مشین پہ کیا تحفظات ہیں, کس طرح کی ایکریڈیٹیشن چاہیے, کس طرح کی ٹیکنالوجی چاہیے. آپ ایشوز پہ آ کر ہمارے ساتھ بات کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 100 سالہ پرانا طریقہ ہی اپنانا ہے اور ہم نے ٹیکنالوجی کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ اس سے ہمارا بنا بنایا سسٹم گر جاتا ہے, تو اس بات کا تو کوئی جواب نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے تحفظات کے پیچھے کوئی مذموم عزائم نہیں تھے ان کے تحفظات تو دور ہو سکتے ہیں نا بات چیت سے. جس کو مشین سے کرنٹ نہیں لگتا, جس نے مشینوں کے ذریعے اپنی دھاندلی نہیں چھپانی اور مشینوں کا استعمال سے وہ نہیں ڈرے گا, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے, امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے, قانون سازی کی بات کریں گے. باقی تو تمام مسئلے بات چیت سے حل ہو سکتے تھے. یعنی کہ جادو کی چھڑی کوئی استعمال نہیں ہوئی. حسان خاور صاحب, جادو کی چھڑیاں اگر ہوتی تو پھر اتنا شور کیوں مچتا؟ غریدہ آپ مجھے بتائیں, پھر کیوں تحفظات ہوتے, پھر کیوں یہ بیان ہوتے, پھر کیوں ہم بیٹھ کے میٹنگز کرتے, پھر تو ہر چیز پہ جادو کی چھڑیاں لوگ چلاتے. جادو کی چھڑیوں سے سیاست نہیں چلتی, جادو کی چھڑیوں سے سیاسی اتحاد نہیں چلتے. سیاسی اتحاد ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے جی, بریک لیتے ہیں. واپس جب آئیں گے تو سردار لطیف خان کھوسا صاحب سے پوچھیں گے, کیونکہ وہ ایک سیاستدان بھی ہیں اور ایک بڑے مشہور و معروف ماہر قانون بھی ہیں, کہ اپوزیشن کے پاس, سیاسی جماعتوں کے پاس قانونی آپشنز کیا ہو سکتے ہیں اگر کل حکومت ای وی ایم پاس کروانے میں اس کا بل کامیاب ہو جاتی ہے. طارق فضل صاحب, حسان خاور صاحب بھی موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان خاور صاحب, طارق فضل چودھری صاحب اور لطیف خان کھوسا صاحب. کھوسا صاحب, آپ چونکہ ماہر قانون بھی ہے تو یہ بتائیں کہ اپوزیشن کے پاس کوئی قانونی آپشنز بچتے ہیں کل اگر حکومت پاس کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے ای وی ایم کا بل, کوئی قانونی آپشن ہے؟ دیکھیں, نہ صرف قانونی آپشن ہے بلکہ پہلے ہی یہ اپوزیشن فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم اس کو, اگر کوئی بھی ان میں سے ایسا بل پاس ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین سے ماورا ہے یا قانون سے ماورا ہے یا وہ جو ہے اس کی شفافیت پر جو ہے
حرف آتا ہے الیکشنز کی یا جو ہے نیب کے جو ہے انڈیپینڈنس ہونے پر جو ہے وہ قدغن لگتی ہے، یا یہ محترم عمران خان صاحب اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے یہ قانون بنا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنے لیے یہ قانون اس لیے بنا رہے ہیں کہ اب کوئی جو یعنی اندازہ کیجئے گا کہ رنگ روڈ سے بھی یہ بچ جائیں گے اس قانون کے تحت، کیونکہ وہ کہیں گے یہ بونافائیڈ مسٹیک ہے، یہ فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، اس لیے کوئی جرم نہیں بنتا، چاہے وہ کروڑوں اربوں روپے کا جو ہے پاکستان کے عوام کو ٹیکہ لگے یا خزانے سے کچھ بھی نقصان ہو جائے پاکستان کا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کیبنٹ کے فیصلے جو ہیں ان پہ نیب کا اختیار نہیں رہے گا جب تک کہ انٹینٹ ثابت نہ ہو جائے کہ انٹینٹ میلافائڈ تھی۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا سر، انٹینٹ میلافائڈ ہے تو کس طرح آپ ثابت کریں گے؟ وہ اس کا کانسیکوینس ہی ہوتا ہے نا، اس کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اب نتیجے پر نہیں ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، یعنی اس کے دماغ میں پہنچ کر رسائی کر کے آپ کو اس کی بدنیتی اور پھر اسی طرح اس کا جو ہے کک بیک اور کمیشن، اور آپ کو پکڑنا پڑے گا، کوئی رشوت لینا یا رشوت دینا یا جو بھی ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا، جو آبویسلی پہلے نہیں رہا۔ اس کی ظاہر ہے کہ آپ کو دیکھیں کہ جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں، جس طرح چوہدری صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہرا معیار ہوگا، یعنی پہلے والے جو ہیں وہ ملزم ہوں گے اور اسی کی پاداش میں، اسی طرح کے جرم کرنے کی پاداش میں یہ NRO مل جائے گا PTI کی حکومت کو اور ان کے وزراء کو اور ان کے جو بھی اکابرین ہیں جو بھی ہیں وہ مستثنا ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے قوانین جب بنتے ہیں یا کسی مخصوص شخص کو آپ نے چیئرمین نیب رکھنا ہے تو کسی مخصوص شخص کے لیے اگر قانون بنایا جاتا ہے یا اس کی توسیع کے لیے قانون بنایا جاتا ہے تو وہ بھی کالعدم ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق۔ پہلے سپریم کورٹ اس کے فیصلے دے چکی ہے بہت سارے، اس پر جو ہے 3 فیصلے تو سپریم کورٹ نے کیے کہ جی نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی ہے، نیب چیئرمین ری اپوائنٹ نہیں ہو سکتا ہے، پروسیکیوٹر جنرل نیب نہیں ری اپوائنٹمنٹ ہو سکتا۔ فیصلہ جات سپریم کورٹ کے موجود ہیں آلریڈی اس معاملے میں۔ اور اسی طرح اگر یہ جو ہے الیکٹرانک جو ہے مشین کا قانون کو پاس کرتے ہیں اس میں، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ ہٹ کرے گا آرٹیکل 218 220 کے متصادم ہوگا، اور کوئی قانون جو ہے وہ لیکن کھوسا صاحب یا کسی ادارے کے متصادم کھوسا صاحب ایک سوال کے لیے آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ کو ایک سوال کے لیے انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ EVM کے قانون کو، انتخابی اصلاحات کے قانون کو سپریم کورٹ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تو فیصلہ موجود ہے، جیسے آپ نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے گزشتہ فیصلوں کو کوٹ کر رہے ہیں، تو اصلاحات کے حوالے سے سینٹ کے انتخابات میں الیکشن ریفارمز لانا چاہتے تھے پاکستان تحریک انصاف، وہ سپریم کورٹ لے گئے تھے، سپریم کورٹ نے وہاں سے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، ڈراپ کر دیا تھا پیٹیشن کو کہ جی ہمارے کرنے کے کام نہیں، پارلیمان کے کام ہے۔ تو آپ انتخابی اصلاحات کے قانون کو اگر اپوزیشن سپریم کورٹ لے کے جاتی ہے تو کیا وہاں پہ اس کا کوئی ویٹیج ہوگا، سنوائی ہو سکتی ہے پھر؟ دیکھیں بالکل وہاں سپریم کورٹ دیکھے گی کہ کیا یہ آرٹیکل 218 220 جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو شفاف الیکشنز کروائیں، تو کیا الیکشن کمیشن جب کہتی ہے کہ یہ جو ہے ناقابل قبول ہے اور انہوں نے اعتراضات لکھ کر دیے ہیں اپنے تحفظات اور اعتراضات اس پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے الیکٹورل پروسیس کو بڑے آرام سے اور بڑے سہل طریقے سے اس کو انٹرسپٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی شفافیت متاثر ہوتی ہے، اس کی غیر جانبداری متاثر ہوتی ہے۔ لیکن سر وہاں پر بھی تو پریزیڈنٹ موجود ہے نا، بدلا سینٹ کے حوالے سے جو آرڈیننس لے کے آ رہے تھے پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی لے گئے تھے معاملہ، تو وہ پریزیڈنٹ تو موجود ہے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہو وہ بھی آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے جس کے یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا کام فیصلے کرنا ہے، انصاف مہیا کرنا ہے، تو الیکشن کو شفاف کرنے کے لیے یہ آئینی ذمہ داری سپریم کورٹ پر نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ہے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی تحریری طور پر اس پر تحفظات دیتی ہے تو پھر آپ الیکشن کمیشن پر یہ ذمہ داری، اس کی آئینی ذمہ داری جو ہے اس سے وہ نبرد آزما نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ آئین سپریم کورٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ اس کو نظر انداز کر دے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نظریہ ہے اس معاملے میں۔ تو بنیادی
طور پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رائے ہوگی اس میں، اس کو یقیناً سپریم کورٹ جو ہے وہ سبقت دے گی، بنسبت اس کے کہ ایک جو فریق بلڈوز کر رہا ہے الیکٹورل پروسیس کو، الیکشن جو ہے ایکٹ میں ترامیم لا کر اور ای وی ایم کے ذریعے الیکشنز کروا کر اور مشین کے ذریعے کنٹرول کرے گا وہ اس سارے پروسیس کو، تو پھر الیکشن کمیشن کو فارغ کر دیں، پھر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر جو ہے وہاں بیٹھ جائے اور مشین جو ہے نتیجہ نکال دے اور پھر دیٹ از آل اباؤٹ اٹ. پھر کیا ضرورت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ طارق فضل صاحب، یہ بنیادی طور پر بہت سارے نقائص ہیں. ٹھیک ہے، اور خود ان کے اتحادیوں نے اس پر جو ہے بہت سارے تحفظات کیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو اتنی خطرناک ہوگی غریدہ، اتنا خطرناک ہوگی کہ ای وی ایم کے ذریعے ایک چپ کے ذریعے آپ اس کو کنٹرول کر کے الیکشن کے نتیجے کو اپنے من پسند اور مثبت نتیجہ بنا کر اپنا 5 سال اس طرح فراڈ کرتے ہو قوم کے ساتھ، تو پہلے ہی بہت ہو لیا ہمارے ملک کے ساتھ. اور کھوسا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا آپ طارق فضل صاحب کی طرف جاؤں گی. طارق فضل صاحب، جو سیاسی اسٹریٹجی ہے اس وقت اپیرنٹلی تو نہیں لگتا کہ کل وہ کامیاب ہو سکے گی. جو خبریں آ رہی ہیں کہ کل حکومت کامیاب ہو جائے گی کم از کم سارے بلوں کے ساتھ ای وی ایم کا بل بھی پاس کروانے میں. قانونی آپشن جو آپ کے پاس ہے، جو آپ لوگ پہلے بھی اناؤنس کر چکے ہیں، کتنا کامیاب آپ ہو سکتے ہیں ای وی ایم کے قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد؟ دیکھیے کھوسا صاحب چونکہ ماشاءاللہ بہت سینئر ترین قانوندان ہیں، انہوں نے تمام قانونی آپشنز آپ سامنے رکھے ہیں بڑے مفصل اور فساد اور بلاغت کے ساتھ، لہٰذا اس پہ تو اس سے بہتر گفتگو میں نہیں کر سکتا. لیکن یہ میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ کوئی بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ آخری حد تک جانا، آخری تک جانے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کی عوام کی مینڈیٹ ہے، جو ان کی رائے ہے اس کو محفوظ بنانا، اور جس کا اصل وہ رائے کسی بھی شخص کے بارے میں یا کسی جماعت کے بارے میں جو رائے وہ دیں گے اس کو باحفاظت اس کینڈیڈیٹ تک اور اس جماعت تک پہنچانا، یہ بیسیکلی الیکشن پروسیس ہوتا ہے. لیکن اس میں اگر آپ شب خون مارنے کی کوشش کریں گے، اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی نقب لگانے کی کوشش کریں گے، کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا ہر جگہ ہر فورم کے اوپر ہم دفاع کریں گے. یہ دیکھیں اب ای وی ایم مشین، ہم ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے جو پنجاب کے ترجمان ہیں آسان صاحب کے، جی ٹیکنالوجی، ہم بالکل ٹیکنالوجی کے حق میں ہیں. کون ٹیکنالوجی کے حق میں نہیں ہے؟ کوئی بھی اسٹون ایج میں تو نہیں رہنے کی بات کر رہا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی جس کے ذریعے اس مشین کو آپریٹ کرنے والے کی جو رائے ہے یا اس مشین کو آپریٹ کرنے والے کی جو مرضی ہے وہ سپیریئر ہوگی، اور جو لوگ ووٹ دے رہے ہوں گے ان کی مرضی جو ہے وہ رائے جو ہے وہ انفیریئر ہوگی، اور اسے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہوگا. اس مشین پہ مجھے آپ بتائیں کہ کون اعتماد کر سکتا ہے؟ آپ نے یہ جو ابھی ڈسکا کے جو الیکشن ہے جو ہوا، جو کلعدم قرار دے دیا گیا، اس پہ برائے مہربانی میری آپ سے درخواست ہے، آپ نے یقیناً پروگرام کیے ہوں گے، انفارچونیٹلی میں اس پروگرام میں آپ کا ایسا نہیں بن سکا. اس رپورٹ کو ذرا آپ تفصیل سے ذرا عوام کے سامنے رکھیں کہ وہاں پہ پولیس نے کیا کیا، الیکشن کمیشن نے جو تفصیلی رپورٹ دی ہے، وہاں پہ الیکشن عملے نے کیا کیا، انتظامیہ نے کیا کیا، اور کس طرح وہاں پہ بکسے غائب کیے گئے، کس طرح عوام کے جو مینڈیٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا. یہ تو ابھی یعنی ہفتہ پہلے کی بات ہے. اور اس حکومت کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب شفافیت کے لیے اور عوام کی رائے کے احترام کے لیے جو ای وی ایم مشین لے کے آ رہے ہیں، اور ڈسکا الیکشن کے کوئی جو رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو کس طرح نقب جانی کی گئی، اور 20 ریگارڈنگ آفیسر رات کو دھند میں غائب ہو گئے اور صبح باجماعت میں حاضر ہو گئے نتائج سارے تبدیل کر کے. تو وہ لوگ ہمیں طرف دے رہے ہیں جناب کہ ہم بہت شفافیت کے لیے سارا کام کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی صرف ان کے ای وی ایم کے منصوبے کو آپ ڈسکا کے الیکشن کے اوپر جو شب خون مارنے کی کوشش کی گئی، صرف ان دونوں کو آپس میں جوڑ کے دیکھ لیں، عوام کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ان کی نیت کیا ہے اور ای وی ایم کے ذریعے کیا نتیجہ جو ڈسکا میں حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ نتیجہ یہ ہے. آپ کے 272 جو پورے پاکستان میں حلقے ہیں اس وقت قومی اسمبلی کے، ان میں یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. جو وہاں شور پڑا تھا، 2 بندے جو ہے وہ وہاں پہ وہ اللہ کو پیارے ہوئے اور وہاں پہ ڈنڈے برسائے گئے، گولیاں چلائی گئی، ان سب کو کیے بغیر یہ سارا کام آپ انتہائی آپ یہ کہیں کہ
साफ और शफाफ तरीके से ईवीएम के जरिए कर ले, इसको पता ही नहीं चलेगा। कितने आपने कोड डालना होगा, टिक टुक करनी होगी, कंप्यूटर पे 2 हाथ मारने होंगे और रिजल्ट आपकी मर्जी का आ जाएगा। ना रोला, ना दंगा, ना फसाद, इलेक्शन आप जीत जाएंगे। तो ये है ईवीएम का मंसूबा और ये लोग हैं जो सारा इसको कर रहे हैं। हसन खबर साहब, क्योंकि ये बड़े संगीन इल्जामात हैं, पंजाब की हद तक पंजाब का इलेक्शन, दस्का का इलेक्शन उसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं ईवीएम के आपके मंसूबे को। हसन खबर साहब, इसका जवाब दीजिएगा। अच्छा देखें, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर तो मशीन के ऊपर कोई जेन्युइन इतराज होता तो लाते। अगर ये इनको इतराज होता कि जी वो मशीन कनेक्ट हो जाएगी, वहां पे बंदा कौन ऑपरेट करेगा, तो काउंटर प्रपोजल देते कि ये मशीन उससे ना कनेक्टेड हो, ये वाला मॉडल हो, ये सर्टिफिकेशन हो। कोई ऑपोजिशन की तरफ से सिवाय इस बात के कि हमें मशीन नहीं चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कोई काउंटर प्रपोजल आया। आखिर दुनिया में ये मॉडल चल रहा है, कोई दिया है प्रपोजल कि जी आप अपना प्रपोजल नहीं इस प्रपोजल को ले आए। दूसरी बात, डस्का की बात भी सुन लें। डस्का के अंदर जिन लोगों के खिलाफ हमने शिकायत की कि उनको तब्दील करें, उनको तब्दील किया नहीं। कल को आप हमारे पास आ रहे हैं कि जी इन्होंने मसला क्रिएट कर दिया। दूसरी बात यह है कि मैं तारिक साहब की बात से एग्री करता हूं, उस रिपोर्ट के कंटेंट जरा पढ़ें और प्लीज मीडिया पे रखें और देखें कि किस तरह की वो इन्वेस्टिगेशन है। 35 इंक्वायरियां उसमें से मजीद निकल रही हैं। 20-20 लोगों के आपने इंटरव्यू किए, जो 18 लोग आपकी मर्जी की बात नहीं करते, आप लिख रहे हैं वो झूठे हैं। एक बंदे ने जहां को शक डाल दिया, आपने कहा कि ना सिर्फ ये सच्चा है बल्कि इंक्वायरी में लिखा है इसको एक्सोनरेट कर दिया जाए। एक बंदे की बात की कि जी फोन पे पीछे को 5,000 रुपए की बात कर रहा था, लगता है इसने पैसे लेके काम किया है। ये इस तरह की इंक्वायरी रिपोर्टें होती हैं। और आखिरी बात इसमें यह है कि हमारा तो एजेंडा, हम तो यही कहते हैं इलेक्शन को शफाफ बनाए। हम यही तो कहते हैं कि आप पिछले कई सालों से इलेक्शन से खेलते आए हैं, इन्हीं को तो शफाफ बनाना है। तो आए टेबल पे बैठे, हमें बताएं कि दुनिया में ये मॉडल कैसे चलते हैं और हम पाकिस्तान में लेके आए। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है तो सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल एक तो पार्लियामान में इसके बारे में डिबेट होगी और ये जितना सारा कजिया है ये पार्लियामान से ही हल होना चाहिए। सरदार लतीफ खान खोसा साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, हसन खबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के हवाले से तौहीन अदालत की, जो उनके इल्जामात पे तौहीन अदालत की कार्रवाई, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है कि नोटराइज्ड बाहर से क्यों किया गया है यह हलफ, इस पर जरा सवाल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जज राना शमीम का बयान हल्फी और उसमें लगने वाले इल्जामात साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पे और हाजिर सर्विस एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिस ले रखा है उसमें आज सवाल किया गया है अदालत की जानिब से कि आखिर ये बयान हल्फी बाहर से नोटराइज क्यों करवाया गया है। ये बड़ा बुनियादी सवाल है जिसका अभी तक तो जवाब नहीं मिला, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूरोप से तज्जियाकार परवेज लूसर साहब। उनसे जानते हैं कि जी बाहर से यूरोप से, क्योंकि ये यूके से हुआ है, यूके कभी यूरोप का हिस्सा हुआ करता था, तो बाहर के ममालिक में नोटराइज करवाने का डॉक्यूमेंट तरीका कार क्या है, उनकी कानूनी हैसियत पाकिस्तान के अंदर क्या होती है और किस तरह से मामला चलता है। अस्सलाम वालेकुम परवेज लूसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये बताइए कि ये जो नोटराइज किया गया है बयान हल्फी लंदन से, तो इसकी कानूनी हैसियत क्या है और ये बाहर से जो बयानात नोटराइज करवाए जाते हैं इनकी हैसियत क्या होती है, इनकी लीगल स्टैंडिंग क्या होती है पाकिस्तान के अंदर, और ये बाहर से क्यों करवाए जाते हैं? देखिए, एक बात तो सबसे पहली है कि नोटरी जो है ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। यूके में तो ये है कि जो लॉयर थोड़ा सीनियर हो जाता है तो उसको ये इम्यूनिटी दी जाती है कि आप नोटरी कर सकते हैं, और जो आप लिख कर देंगे वो आपके सामने हूबहू पढ़ते हैं, एक एक लफ्ज पढ़ते हैं और उसके बाद अपनी मोहर लगा देते हैं। उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है आपने क्या लिखा है, क्या वो कानून के मुताबिक है, कानून के मुताबिक नहीं है, उसकी हैसियत इस मुल्क में क्या है, किसी बाहर वाले मुल्क में आप लेके जा रहे हैं इसकी। यानी कि ये नोटरी जो हमारे 2 दिन से हमारे मीडिया पे ये शोर मचा हुआ है कि एक कागज जो है एक साहब चीफ जस्टिस ने कोई हलफनामा जो है वो नोटरी पब्लिक से रजिस्टर्ड करा के दे दिया है। यहाँ पर इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ ये पूरी दुनिया में, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए अपने लोगों को, कौम को बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में हमारी जल्द हरासाई हो रही है, ये हम बैरसमंद महसूस कर रहे हैं। इस हमारे लोगों का
हर चीज जो है वो लंदन से निकलती है। कोई 3 बार का वजीर आजम उधर है, शौकत अजीज पहला वजीर आजम उधर है, साबका वजीर आजम की 2 बीवियां उधर हैं, बच्चे इनके सारे उधर हैं। ये हर चीज जो है इसका किसी न किसी बहाने हीले से, इसका किसी न किसी जगह से इनका मेल जोल जो है लंदन से मिलता है। तो इनकी जो अभी इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, लगे हुए हैं, या ये 6 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में एक जो नई चीजों की तरफ जा रहे हैं इंटरनेशनली, ये जो ओवरसीज 1 करोड़ पाकिस्तानी है, हम ये बहुत बेइज्जती महसूस करते हैं, बर्फ महसूस करते हैं जब ऐसी चीजें आती हैं जिसमें लंदन का, यूरोप का, अमेरिका का, यानी कि हम अपने मुल्क को, अपने कानून को, अपनी अदलिया को, अपने सियासतदानों को, अपने अदारों को हमने एक वो पंजाबी कहते मस्ती बेड़ा बना देता है। हमें इस चीज का एहतियात करनी चाहिए, एहतियात से काम लेना चाहिए। और खास करके जुडिशरी जो है, मैं आपको बताऊं दी ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारी जुडिशरी में ये 1870 के जो कानून है इनमें रिफॉर्म की जरूरत है, बड़ी चीजों की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान अभी यूके में, ये लंदन में, वो चर्चिल ने 1940 में चर्चिल ने कहा था कि अगर मेरे मुल्क की दालतें साफ कर रही हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं जंग में जा रहा हूँ या जिस चीज में जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज लूसर साहब, अपना तजिया दे रहे थे यूरोप से कि जो नोटराइज करवाए जाते हैं बाहर से डॉक्यूमेंट, जो जज राना शमीम का डॉक्यूमेंट बयान हल्फी बाहर से नोटराइज हुआ है, उसकी हैसियत क्या होती है बाहर के मुल्क में और पाकिस्तान के हवाले से। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।